I think atheism as a modern issue is a major issue. Atheism कहीं जाने वाला नहीं है और हमेशा से एग्जिस्ट करता है कि एथियज़म के पीछे फिलोसॉफिकल मॉडल्स कौन से अप्लाई हो रहे हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने। पहली बात जो मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में की थी, दैट वाज लॉजिकल पॉजिटिविज्म, कि जब तक एक लॉजिक को आप फॉलो करके किसी पॉजिटिव आउटकम तक नहीं पहुंच सकते, आप उस चीज़ को बिलीव नहीं करेंगे। एथियज़म में आप लोगों ने ये चीज़ आई एम प्रीटी श्योर सुनी होगी, द प्रॉब्लम ऑफ ईवल, कि अगर अल्लाह है तो फिर इतना ईवल क्यों है दुनिया में? फ़लस्तीन में बच्चे क्यों मार रहे हैं? ठीक है, क्राइम क्यों होता है, रेप क्यों होता है? तो ये बाकी की फ़िलासफ़ीज़ हैं, ये आपको एक्साइट तो करती हैं, ये आपको एक रास्ता तो दिखाती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो they're leading you to a blind hole, they're leading you to जिसे आप कहते हैं पतली गली से आपको गुजारें जिसके एंड में सिर्फ अंधेरा है। जो शख्स आखिरत की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह ताला उसको ऑब्स्टिकल से गुजार के दुनिया देता है, क्योंकि अगर वो ऑब्स्टिकल से ना गुजरे तो दुनिया फिर उसके दिल के ऊपर गालिब आ गई। इफ़ ही हैज़न्ट लॉस्ट आउट ऑन हिज हेल्थ एवर, if there's no loss in his business, हर चीज़ ठीक चल रही है, so what's going to bring him closer to God? He has everything he wants, तो फिर वो अल्लाह को कब याद करे? लेकिन एथियज़म हमने इसलिए अडॉप्ट किया बहुत से लोगों ने कि जब हमने पोस्ट 9/11 का वक्त देखा, और आप इस पर देखें, सो मेनी पीपल हैव सेड दिस अबाउट इस्लाम, कि पोस्ट 9/11 वाज द हार्डेस्ट टाइम फॉर existing Muslims to remain Muslim, and it was the easiest time for non-Muslims to research about Islam, क्योंकि इस्लाम पे कभी इतनी ज़्यादा focused attention आई नहीं थी। जो I think atheism as a modern issue is a major issue. एथियज़म कहीं जाने वाला नहीं है और हमेशा से एग्जिस्ट करता है। मैंने पॉलीथीज़म से स्टार्ट इसलिए किया था कि पॉलीथीज़म अपने एसेंस के अंदर एथियज़म से थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पॉलीथीज़म में, जैसे कि मैं आसिम ने भी स्टेट किया कि आई टोल्ड यू गाइस कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ एंटिटीज़ इन्वॉल्व्ड, वेयरएज़ एथियज़म जो है, जिसे मैंने आपको कहा कि 2% इस वक्त वर्ल्ड पॉपुलेशन एथियस्ट हैं जो ऑन रिकॉर्ड है, और तकरीबन 6 to 8% जो हैं वो बस नॉन बिलीवर्स हैं, यानी कि आप उन्हें कहें कि वो इम्प्लिसिट एथियस्ट हैं, और जो आउटस्पोकन एथियस्ट हैं वो 2% हैं। तो एज वी सीन इन अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स कि छोटी सी परसेंटेज ऑफ पीपल एक्चुअली इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को क्यों डोमिनेट कर पाते हैं, जूइश लॉबी इकोनॉमी को क्यों डोमिनेट कर पाती है, दैट्स बिकॉज जब आप माइनॉरिटी में होते हैं तो आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आप अपने आप को इक्विप करते हैं, आप अपने दुश्मनों को पहचानते हैं और फिर आप उनको काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली, वेरी 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 अनफॉर्चुनेटली हुआ यह है मुसलमानों के साथ कि हमें एक इन्फीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी, जैसे कि हादिया आप बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स एक साथ है। और वही फिर ज़ाहिर है हमारे जो फैमिलीज़ में से जो बच्चे फिर एथियस्ट बनते हैं, वो साइकोलॉजी तो ट्रांसफ़र हो जाती है ना उनमें भी। यानी ऐसा तो नहीं होता कि वो जब एथियस्ट होते हैं तो उनमें जो इस्लामिक साइकोलॉजी उनको मिली होती है अपने पेरेंट्स से, उसको लूज़ कर देते हैं एकदम से। वो तो ओवर टाइम करते हैं, जब लेट्स से वो वेस्टर्न कल्चर्स में जाके रहते हैं, वहाँ पे फैमिलीज रेज करते हैं, वहाँ पे शादियाँ करते हैं, तो वहाँ जाके स्लोली दे स्टार्ट टू ड्रॉप ऑफ द इस्लामिक एलिमेंट्स। और एक ऐसा टाइम आता है कि वर्चुअली वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, एक नॉन मुस्लिम और एक मुस्लिम, बस उनका नाम मुसलमानों वाला होता है और शायद वो भी चेंज कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली वी हैव टू सी कि ये जो इस्लामिक साइकोलॉजी हमारी है, हाउ डज़ इट काउंटर द सेक्युलर नैरेटिव, उस पर मैंने आपको थोड़ी सी मिसाल दी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले समझें कि एथियज़म के पीछे फ़िलोसॉफिकल मॉडल्स कौन से अप्लाई हो रहे हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। पहली बात जो मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में की थी, दैट वाज लॉजिकल पॉजिटिविज्म, कि जब तक एक लॉजिक को आप फॉलो करके किसी पॉजिटिव आउटकम तक नहीं पहुंच सकते, आप उस चीज़ को बिलीव नहीं करेंगे। एथियज़म में आप लोगों ने ये चीज़ आई एम प्रीटी श्योर सुनी होगी, द प्रॉब्लम ऑफ ईवल, कि अगर अल्लाह है तो फिर इतना ईवल क्यों है दुनिया में? फ़लस्तीन में बच्चे क्यों मर रहे हैं? ठीक है, क्राइम क्यों होता है, रेप क्यों होता है? ठीक है, लाइक वाई डू पीपल गेट ट्रीटेड लाइक एनिमल्स इन दिस सोसाइटी? वाई अल्लाह ताला क्यों नहीं पकड़ता इनको? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कुरान के अंदर, अपनी किताब के अंदर इस चीज़ की बहुत सी दलाइल दी हैं। आई डोंट वांट टू गेट टू मच इनटू द कुरान बिकॉज हमारा फिर टाइम से पास हो जाएगा। कुरान और हदीस के कुछ रेफरेंसेस कल वाले लेक्चर में थे, इंशाल्लाह वी गोना अपलोड दैट टू यूट्यूब एज वेल, सो एनीवन हु मिस्ड आउट ऑन दैट और द प्रीवियस वन, तो सारे फिर हम यूट्यूब पर डाल के
آپ کو واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیں گے. لیکن رائٹ ناؤ آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈسکس دا فیکٹ کہ قرآن کے اندر وہ دلائل موجود ہیں. اینی ون ہو وانٹس ٹو کم ٹو اے لاجیکل کنکلوژن ود ریگارڈس ٹو دی اپوزٹ آف ایتھیزم، وہ قرآن کو اگر ٹرانسلیشن سے پڑھے اس کو سمجھ آئے گی بات. لیکن میں آپ کو ایتھیزم کی پھر سے آپ کو اسٹیٹ کرتا ہوں، پیچھے کی فلاسفی اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی انسان کو دعوت دینی ہے، لیٹ سے آپ کا کوئی دوست ہے پرانا، یا آپ کا کوئی فیملی ممبر ہے جس سے آپ کو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کی عذاب، اللہ کی پکڑ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے. اف یو ایکچولی جینوئنلی وانٹ دیٹ، سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگلا بندہ کس طرح سوچتا ہے. صلاح الدین ایوبی، ون آف دا گریٹسٹ وارriors of Islam, he used to say a very interesting thing about psychological warfare، کیونکہ ان کے ٹائم پہ یہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ اس وقت چونکہ کروسیڈز ہو رہے تھے اور کرسچنس تھے وہ پورے بڑے نمبرز میں آئے تھے کرسچینٹی کو اسلام کے اوپر غالب کرنے کے لیے، اور ان کا پلان یہ تھا کہ ہم خانہ کعبہ کو بھی فتح کریں گے، اور انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا، یعنی they had the قبلہ ابل ان کے پاس آ گیا تھا. So they wanted to take away the عقیدہ توحید، the clarity of thought within Muslims, because if they wouldn't do that تو مسلمان ان سے لڑتے رہتے، اپنے جان و مال کا نذرانہ دیتے رہتے، بیکاز مسلمانوں کا تو قبلہ اول ان کے ہاتھوں میں تھا. تو اگر اس وقت صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو ریلائز کیا، اور آج ہم اس چیز کو ریلائز نہیں کر رہے کہ اگر ہمارے نوجوانوں کے اندر سے ایک بلائنڈ ویسٹرن انفلوئنس نہ نکالا گیا، آئی ڈو انڈرسٹینڈ، میں اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ویسٹ ہم سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں لیپ ایئرز آگے، اور ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک اٹس ان اچیویبل، لیکن اس وقت آگے ہے. دوسرا، اکنامک سسٹم کے اوپر ان کی گرپ ہم سے بہت بہتر ہے. تیسرا، انہوں نے سوسیولوجیکل اور سائیکولوجیکل اور فلسافیکل انڈرسٹینڈنگ کو جو 16 سینچری آنورڈس کیری کیا ہے، اور جو اپنے کانسیپٹس کو ڈیولپ کیا ہے، وہ آج 400-500 سال میچور ہو چکے ہیں. اور ہم نے اس وقت سے یہ کام چھوڑ دیا تھا جب سے یورپ کے اندر رینیسانس آئی، تو ہم نے کہا کہ چلو رینیسانس وہاں پر آ گئی تو وہاں کے آئیڈیاز ہم یوز کر لیں گے، لیکن وہ ان کا ہمارے کلچر اور ریلیجن کے بہت سے آئیڈیاز دے آر کمپلیٹلی اپوز ٹو آور کلچر اینڈ ریلیجن. سو وٹ ہیپنز از کہ جب ہم یونیورسٹی جاتے ہیں تو وی ٹین ٹو لوز آؤٹ آن آر فیتھ. میں آئی نو لاٹ آف پیپل جو یونیورسٹی آئے ہیں پریکٹسنگ مسلمان تھے، جو سادے معصوم انوسینٹ ٹائپ لوگ تھے. And when they read about a lot of, because میری کلاس سائیکالوجی کی تھی، when they read about a lot of psychological ideas، ان کے اندر اتنی زیادہ ایک ڈسرپشن ہوئی کہ they started to flick towards atheism. because polytheism کے لیے تو آپ کے پاس ایک لاجیکل ایک ریشنلائزیشن ہونی چاہیے ٹو سم ڈگری کہ یار میں اس گائے کو مانتا ہوں، یا اس پہاڑ کو مانتا ہوں، یا اس درخت کو مانتا ہوں، whatever. But for you to be able to actually understand a logical idea without actually attributing it to any other deity، تو آپ پھر اس میں ایتھیزم میں جاتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا یونیورسٹی گریجویٹ ہے نا، وہ ایتھیزم کی طرف اسی لیے جا رہا ہے کہ اس کو جان پوچھ کے ہمارا جو سیکولر سسٹم جو جنرل مشرف نے جی سی کے بعد جو ایک امپوز کیا ہے یونیورسٹیز سے فریڈم لے کر ٹو میک دیئر اون کریکولم، اس نے اس چیز کو اور زیادہ فیول کیا. تو جیسے کہ لاجیکل پازیٹیوزم کی میں نے بات کی کہ ہم یہ انفر کرتے ہیں کہ بیکاز وی ہیو ون لائف، ایک زندگی ہے، اور اس زندگی میں ہم نے انجوائے کرنا ہے. تو اگر لیٹ سے ریلیجن ہمیں انجوائمنٹ سے روک رہا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم we're not going to follow religion, because religion کا ultimate consequence کیا ہے کہ we're going to have less fun. ٹھیک ہے، I'm pretty sure a lot of people think in these terms، اور میں نے خود دیکھا ہے اس چیز کو. تو اب فنی بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں if a person's really sick and you tell them کہ یار آپ کو میں انجوائے کراؤں اور یا آپ کو میں کوئی 5 star سے کھانا کھلاؤں، they probably wouldn't be very interested in that. And fair enough, because they want their health back. So religion میرے حساب سے it's actually it's also philosophy which is preventative in itself، یعنی وہ آپ کو بہت سی چیزوں سے بچا رہا ہوتا ہے. whereas جو یہ باقی کی فلاسفیز ہیں یہ آپ کو ایکسائٹ تو کرتی ہیں، یہ آپ کو ایک رستہ تو دکھاتی ہیں، but at the end of the day they're leading you to a blind corner. they're leading you to جسے آپ کہتے ہیں ایک پتلی گلی سے آپ کو گزاریں جس کے اینڈ میں صرف اندھیرا ہے. سو الٹیمیٹلی میں اسی بات پہ آتا ہوں کہ لاجیکل پازیٹیوزم کو ہم نے ڈسکس کر لیے پہلے بھی، اور اب امپیریسزم آپ دیکھ لیں. امپیریسزم یہ ہے کہ میں کیلکولیٹ کرتا ہوں کہ یار ایکس وائی زی کو اگر میں ایڈ کرتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا. ٹھیک ہے، اگر میں دین پر آ جاتا ہوں تو مجھے دنیا میں کیا مل جائے گا. تو اس پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا انٹرسٹنگ ایک کانسیپٹ کریٹ کیا ہے کہ جو شخص صرف دنیا کی خواہش رکھتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے اسٹیٹ کیا، اللہ اس کو دنیا دے دیتا ہے جلدی، اور جو شخص آخرت کی خواہش رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آبسٹیکل سے گزار کے دنیا دیتا ہے، کیونکہ اگر وہ آبسٹیکل سے نہ گزرے تو دنیا پھر اس کے دل کے اوپر غالب آ جائے. اف ہی ہیزنٹ لاسٹ آؤٹ آن ہز ہیلتھ ایور، if there's no loss in his business، ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے، so what's going to bring him closer to God؟ اگر he has everything، he gets married to the girl he wants when he wants، اور vice versa، اور he has everything he wants، تو پھر وہ اللہ کو کب یاد کرے گا؟ تو آئی تھنک دیٹس ایک بڑا کرٹیکل لاجیکل ایشوز ہیں جو اگر آپ ریلیجن کے تھرو ان کو دیکھیں تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں یہ جو قرآنک فلسفہ ہے کیوں ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو ریپیٹڈلی پڑھو، کیونکہ قرآن کو پڑھ کے ہی تو ہمیں سمجھ آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. سیڈلی ہوا کیا ہے کہ بیکاز ہم نے جہالت کو ایک پریفرنس دی، اور اولیاء اور بابا اور بابوں کو، جس طرح ہمارا نیکسٹ جو لیکچر ہے، جو لاسٹ لیکچر ہے، وہ شرک اور یہ پیری فقیری اینڈ لائک آل آف دیز ادر کانسیپٹس جو بدعات ایڈ کر دی گئی ہیں دین کے اندر، اور گریو ورشپ اینڈ آل آف دس. سو یہ سب اس لیے کیا گیا ہے. اور گورے نے جو ہمارے حاکم رہے تھے، جو برٹش انڈیا کے جو حاکم تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس قوم کے اندر سپرسٹیشیس ایلیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ ہماری جو ریلیجس اسکالرس اور جو ایکچوئل انٹلیکچوئلس تھے ان کو پراپ اپ ہونے دیتے، انہوں نے یہ جو آپ کا مونسٹری ٹائپ نظام تھا، خانقاہی سسٹم، مدرسے سسٹم کو پراپ اپ کیا، جس کے کانسیکوینس کے اندر یہ جو پورا پیری فقیری اور بریلوی دیوبندی اور یہ سارا کا جو سارا سسٹم تھا نا، اس کو پلیس کیا. پھر اسی سسٹم کو آپ دیکھیں، گورے کا آپ مائنڈ دیکھیں کتنا آگے وہ پلان کر رہا تھا. آپ کو اس کو داد دینی چاہیے کہ جب سوویتس آئے تو گورے نے اسی سسٹم کو یوز کیا. امریکہ نے فنڈنگ کی پاکستانی گورنمنٹ نے علماء دیوبند کو فنڈ کیا. علماء دیوبند نے پھر طالبان کو پورا ٹرین کیا اور فنڈ کیا، اور پھر آپ کی فوج نے، آپ کی ISI نے ان کو موبلائز کیا، اور پھر طالبان بنے. پھر امریکہ نے جب دیکھا کہ طالبان اسٹرانگ ہو گئے ہیں، پھر امریکہ کا خود آ کے انٹرونشن کرنی پڑی. پوری دنیا سے کولیشن آئی جس میں مسلمان ممالک بھی تھے، بیکاز دے نیو کہ یہ کتنا بڑا پڑ گیا. پھر وہی سارا آپ کا جو وہاں پر جو وارفیئر ہوا تھا، جو ویپنری آئی تھی، جو سارا وار ٹیکٹک اسٹریٹجی آئی تھی، وہ ساری کی ساری انٹرنلائز ہوگی، وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی. میں آپ کو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ریلیجیس فلاسفی کے اندر بھی کچھ ڈینجرز ہیں، لیکن ایتھیزم ہم نے اس لیے اڈاپٹ کیا بہت سے لوگوں نے کہ جب ہم نے پوسٹ 9/11 کا وقت دیکھا، اور آپ اس پر دیکھیں سو مینی پیپل ہیو سیڈ دس اباؤٹ اسلام کہ پوسٹ 9/11 واز دا ہارڈسٹ ٹائم فار existing Muslims to remain Muslim, and it was the easiest time for non-Muslims to research about Islam، کیونکہ اسلام پہ کبھی اتنی زیادہ فوکسڈ اٹینشن آئی نہیں تھی جو 9/11 نے کریٹ کی. اور وہ ایک میڈیا آپ تھا، میڈیا آپریشن تھا، جس کے تھرو آپ نے اس کو سگنیفیکنس دی. تو دو اس میں سے پھر ریزلٹس نکلے. ایک تو ایتھیسٹ کے یار اگر تو اسلام کے نام لیوا دہشت گردی کر رہے ہیں، سو وائی شوڈ وی بلیو ان اسلام. ویئر اس طرح تو آپ سے کہ کہیں کہ کسی بھی آئیڈیالوجی کے ماننے والے کوئی غلط کام کرے تو وہ اس آئیڈیالوجی کی ریپرزنٹیشن تو نہیں ہوتے، وہ تو اپنے اعمال کی ریپرزنٹیشن ہوتے ہیں. مے بی دے ہیو مس انڈرسٹوڈ دا ریلیجن. اسی طرح وائی ڈو وی کنسیڈر کہ اسلام غلط ہے اور یہ لوگ ٹھیک ہیں اور یہ صحیح عمل کر رہے ہیں اسلام پہ معصوم لوگوں کی جان لے کر. آلسو میں آپ کو 9/11 کے بارے میں ایک چھوٹا سا فیکٹ ایڈ کر دوں، جسٹ ٹو ایڈ اے بٹ آف پرسپیکٹو، اس کے آلموسٹ آل آف دا پائلٹس جو کہ ان سارے اٹیکس میں انوالو تھے، دے ور US بیسڈ، یعنی وہ US کے اندر ٹرین ہوئے تھے. سو دیٹ گیوز یو اے لاٹ آف انسائٹ انٹو دیٹ. اور جو آپ کا پورا لٹریچر تھا نا جہاد سے ریلیٹڈ، یہ یونیورسٹی آف نیبراسکا کا پریس پرنٹ کرتا تھا جو یہاں پر آ کر مجاہدین میں تقسیم ہوتا تھا سوویٹ وار میں. تو the US knew how these people think and the US knew کہ اگر ہم ان کو استعمال کریں تو کیا لاجیکل کنکلوژن مل سکتی ہے. اور پینٹاگون کی جو ان کی 2 بلڈنگس پہ اسٹرائک ہوئے تھے نا، ایک تو آپ کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا اور ایک آپ کا پینٹاگون تھا. تو پینٹاگون کے اندر آپ کی جو سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے اس کے اراؤنڈ لائک اٹس انمیجنیبل ٹو سے کہ جس ٹائم 2001 میں اٹیکس ہوئے ہیں ایئر ڈیفینس سسٹمز اس لیول تک بھی نہیں تھے کہ وہ ایئر لائن پیسنجر جیٹس کو اسٹرائک نہ کر سکے، جبکہ وہ فائٹر جیٹس کو اسٹرائک کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک اٹ ایڈز اپ اینڈ اے لاٹ آف پیپل ہیو کم ٹو دی سیم کنکلوژن. اینی وے امپیریسزم بھی میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ وین یو ایڈ 2 3 4 5 6 تھنگز اپ،
اور آپ کو اس کا کوئی لاجیکل کنکلوژن نہیں نظر آ رہا تھا. جیسے ہادی کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں چوز کیا. اسی پہ اللہ تعالیٰ کی میں آپ کو ایک اسٹوری بتاتا ہوں. آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، جس کو بائبل کے اندر کین اور ایبل کہا گیا ہے، جس کو ٹرانسلیٹ کر کے حابیل اور کابیل بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی اسٹوری قرآن میں بھی موجود ہے، وچ ایکچولی کنفرمز دا فیکٹ کہ اٹس اے ٹرو اسٹوری. اینڈ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قابل قبول ہوتا ہے، مطلب ہی از مقبول ان فرنٹ آف اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ لوز ہم اینڈ ہی اپریشیٹس ہز سیکریفائس. اس نے اللہ اس کے دین کو قبول کرتا ہے. اور دوسرا بھائی جو ہوتا ہے وہ somehow نہیں اس کا قبول ہو پاتا، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ I'm gonna kill you, you know، میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو اس کا بھائی اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے مار دو، تو جو میرے گناہ ہیں وہ بھی تمہارے اوپر ڈل جائیں گے، اور میں تو چاہتا ہی یہ ہوں کہ تم میرے اوپر ظلم کرو تاکہ میرے گناہ تمہارے پہ ڈل جائیں اور تم جہنم میں جاؤ. بیکاز اللہ کے لیے جو پرابلم آف ایول ہے نا، جو میں نے ابھی ڈسکس کیا اس سے پہلے، اللہ کے لیے یہ آسان ہے کہ ایک انسان کو اس دنیا سے اٹھا کر دوسری دنیا میں منتقل کرے. بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ اس بندے کی ڈیتھ کب ہونی ہے، اور میں اس کو کس جگہ پہنچاؤں گا، اور یہ کس اسٹیٹ آف فیتھ میں مرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ قبر میں اس کا کیا حساب ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ قبر کے اندر ہی میں اس کو اتنی فیسلٹی دے دوں گا کہ اس کے لیے یہ دنیا کا جو بھی اس کو اذیت ملی ہے اٹس گوئنگ ٹو سفائس فار دیٹ. تو ایکچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرابلم آف ایول کو ٹرانسینڈنٹلی ایکسپلین کیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر لیولز ہیں. کچھ لیولز آپ کی فزیکل سائڈ کو اویلیبل ہیں، اور کچھ چیزیں آپ کو نہیں ہیں. اب لیٹس سے میں کسی ایتھیسٹ کے ساتھ ڈبیٹ کروں تو میں ان ایشوز پہ نہیں جاؤں گا. یہ ایشوز بلیورز کے لیے ہیں، جن کو ایمان ہے کہ اللہ اپنے غیب سے، اور جنہوں نے اللہ کی نشانیاں دیکھی ہیں اپنی ذات میں اور اپنی لائف میں. ود ریگارڈس ٹو دا نان بلیورز، آپ ان سے ان چیزوں کے اوپر بات کریں جو ان کی فلاسفی کے مطابق چلتی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جو لاجیکلی پازیٹیوسٹک ایلیمنٹس ہیں اسلام کے، ٹھیک ہے. جیسے فلسفہ جہاد ہے. فلسفہ جہاد کی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسلام ایک جنگ ٹیریٹوریل نہیں ہے. آپ علاقے کے لیے جنگ نہیں کر سکتے، آپ وسائل کے لیے ایسا جنگ نہیں کر سکتے، سمپلی وسائل کے لیے. آپ اپنی ذاتی نفسانی تسکین کے لیے قتل نہیں کر سکتے. آپ درخت نہیں کاٹ سکتے ضرورت سے زیادہ، آپ بلڈنگز ڈسٹروائے نہیں کر سکتے، آپ جانور نہیں قتل کر سکتے، بزرگوں کو قتل نہیں کر سکتے، عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے، بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، نان کمبیٹنٹس کو قتل نہیں کر سکتے. تو اسلامک جو فلاسفی آف جہاد ہے اس کا الٹیمیٹ جو لاجیکل پازیٹیوزم ہے وہ تو اسلامی تاریخ میں بہت دفعہ آپ دیکھیے. میں نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایگزامپل دکھائی کہ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ واز اینٹرنگ جیروسلم، تو انہوں نے جو کرسچن پاپولیشن تھی اس کو امان دے دیا. جو لوگ انہوں نے ایک فدیہ رکھا چند دیناروں کا، چند درہمز کا، اور جو وہ بھی نہیں دے پائے ان کو بھی چھوڑ دیا. اور جن کرسچن امراء تھے، جو امیر لوگ تھے، ان کے مال وہاں پہ پڑا تھا، وہ گدوں کے اوپر لاد لاد کے اس مال کو لے کے گئے، اور مسلمانوں نے ان کے مال کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کیا بیکاز صلاح الدین ایوبی آلریڈی ہیڈ گیون دیم اے مال. ویئر جب کہ کروسیڈرز اس سے 80 یا 100 سال پہلے جیروسلم میں آئے تھے تو انہوں نے مسلمان بچے کا خون بہا دیا تھا. یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کے گھوڑوں کے جو ٹخنے تھے، یعنی کہ آلموسٹ ان کی شنس تک جو ہے خون بہہ رہا تھا، مطلب بیت المقدس کی گلیوں میں. مساجد کے اندر ہزاروں لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، عورتوں کا ریپ کیا. اچھا پھر میں لاسٹ پوائنٹ پر آتا ہوں جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ود ریگارڈس ٹو انڈرسٹینڈنگ ایتھیزم، اینڈ دیٹ از کہ ایتھیسٹ کا یہ کلیم ہے کہ اگر ہم ایتھیکل ہیں اپنے سیکولرسٹک ویو میں، کہ ہم اگر سیکولر ہیں اور ٹھیک ہے وی ناٹ بیڈ پیپل، ہم بس اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے قانون کو نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے قانون کو نہیں مانتے. ہمیں لگتا ہے اسلامی سزائیں بہت سخت ہیں اور یہ بڑی انہیومین ہیں کہ آپ چور کے ہاتھ کاٹیں، اور پھر اس طرح تو پورے پاکستان کے لوگوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے. مطلب اس طرح کی آرگیومنٹس. اس کا آپ جواب یہ دے سکتے ہیں کہ جب ایک ڈیٹرنٹ ان پلیس ہوتا ہے، جب ٹریفک پولیس آپ کو 1,00,000 روپے کا فائن کرے گی سگنل توڑنے پہ، تو کوئی سگنل توڑے گا ہی نہیں. فیئر انف. تو آپ کی اس کے اوپر لاجیکل جسٹیفیکیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں. آپ اس طرح کے ایشوز پہ اس کے ساتھ ڈیبیٹ ضرور کریں. جہاں تک امپیریسزم کی بات آتی ہے، امپیریسزم میں جہاں تک امپیریکل ایلیمنٹس سائنٹیفکلی ایگزسٹ کرتے ہیں اسلام میں، جیسے اللہ تعالیٰ بارش کے نظام کو بتا رہا ہے، کراپس کے نظام کو بتا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ شہروں کے اندر کس طرح سے اللہ تعالیٰ ریسورسز کو مینیج کر رہا ہے، جس سے سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بنجر شہر کو کیسے آباد کر دیتا ہے. آپ خود امیجن کریں ایک شہر کے اندر کتنے بلین
لیٹرز آف واٹر یوز ہو رہا ہے ایوری سنگل ڈے اینڈ اٹس اسٹل بینگ ریپلینشڈ. اور پھر آپ کا واٹر ٹیبل ہو گیا, ایوری تھنگ آل آف دیز سائنٹیفک کانسیپٹس آر ویری ویری کلیئر ان دا قرآن. پھر آپ کا کریشن آف دا ہیومن بینگ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح ایک قطرے سے, ایک سپرم ڈراپ سے پھر فیٹس کے اندر گرو کیا, پھر اس کی اسٹیجز ہیں, پھر اس کا چہرہ بنتا ہے, اس کا دل بنتا ہے, اس کا دماغ بنتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی ماں کے جسم سے اس کو نیوٹریشن دیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں لے کر آتا ہے. اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز میں بتاؤں بچے کے بارے میں, کہ جو انسان کا بچہ ہوتا ہے جب وہ دنیا میں آتا ہے تو ہی ہیز دی ایبلٹی ٹو اسپیک اینی ٹنگ. یعنی اس کے برین میں اتنی فلوئڈ انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی زبان سیکھ سکتا ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ بلا 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 کر کے یا ڈفرینٹ ٹنگ کے کانسیپٹس کو یوز کر کے اپنے مینٹل ماڈل کے اندر جو زبان اس کی ہوتی ہے وہ اس کے مائنڈ کے اندر ایک قسم کی برن ہو جاتی ہے, جس طرح سی ڈی برن ہو جاتی ہے نا, برن نہیں ہوتی لیکن اس کا الیکٹریکل سرکٹ بن جاتا ہے, یعنی وہ سیٹ ہو جاتا ہے اس زبان کے اوپر. تو ایوری تھنگ اباؤٹ دا ہیومن بینگ از ایکچولی میراکولس آئی فیل لائک. اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی جو الٹیمیٹ مینیفیسٹیشن ہے وہ انسان ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ نے اس کو بیسٹ شیپ دی, انسان کے اندر نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آج کل ایون میڈیکل سائنس از بیفلڈ بائی دی آئیڈیا کہ ایوری فیو ایئرز دے ہیو ٹو کم اپ ود نیو کانسیپٹس. تو یہ جو ایتھیزم کے پیچھے لاجیکل پازیٹیوزم امپیریسزم ہے, آپ ایکچولی اس کو ان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. آپ انہی آئیڈیاز کے اوپر ان کے ساتھ ان کو پازیٹیو پروفس دے سکتے ہیں. دیٹس ایکچولی رسپانسبلٹی اینڈ ڈیوٹی. کیونکہ اگر آپ ان لوگوں کو جو ریلیجن آپ نے سمجھا اس کے مطابق نہیں گائیڈ کر رہے دیٹ ایکچولی, اور آپ کے پاس نالج بھی ہے اینڈ یو ہیو دی انڈرسٹینڈنگ, دین آئی فیل لائک یو گائز آر ناٹ ڈوئنگ دا سروس ٹو اسلام دیٹس ریکوائرڈ. کیونکہ اگر ریلیجیس لوگ ایتھیسٹک پرنسپلس کو انڈرسٹینڈ کر کے ان کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے, سو دیر از نو پوائنٹ آئی فیل لائک in understanding our religion. اگر ہم نان مسلمس کو کنونس ہی نہیں کر پاتے کہ ہمارا ریلیجن کیا ہے. اینڈ آئی ہیو اسپوکن ٹو لاٹ آف نان مسلمس فرام اراؤنڈ دا ورلڈ, اور میں بات کرتا رہتا ہوں جس کے ساتھ بھی مجھے ایکسیس ہو. اینڈ الٹیمیٹلی آئی ہیو کم ٹو دا کنکلوژن کہ اگر آپ اپنے دین کے ساتھ سنسیئر ہیں اینڈ یو ایکچولی ریڈنگ اپ آن کانسیپٹس آف دا دین اینڈ یو انڈرسٹینڈنگ دیم ڈیپلی, دین گریجولی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی پوزیشن میں لے آتا ہے where your arguments start to hit the other person. آپ یہ نہ سوچیں کہ اگلا بندہ کیا سوچ رہا ہے میرے بارے میں, آپ یہ سوچیں کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. If what you're saying is correct and you're able to communicate it to the other person in an effective way, then they're going to think about it. میں نے جیسے کہ آپ کو یہ مثال دی کہ پیرنٹس اکثر ہمارے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں, and sometimes we just don't even say anything back to them, لیکن وہ خود ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ غلط کیا, and then they apologize to you. I think healthy parents do that. تو اسی طرح جب آپ کسی انسان کے ساتھ کانورسیشن میں ہو, ڈونٹ تھنک اباؤٹ what they're thinking about you. ان کی شکل کو دیکھ کے کوئی ازمپشن نہ کریں کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. جسٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ اپنی صحیح بات ان تک رکھیں. ہو سکتا ہے if اللہ سبحانہ و تعالیٰ brings some even one person closer to Islam because of you, ٹھیک ہے, and whether that be your own child, آپ کے گھر کا بچہ ہو یا آپ کا دوست ہو یا آپ کا رشتہ دار ہو, that's good enough for you. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی ٹھیک کر دے گا. اس کی زندگی ٹھیک ہو نہ ہو وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن آپ کی اس ایفرٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ will change your destiny. اللہ تعالیٰ will make you, he will give you a lot of things you actually need. تو I would only recommend کہ آپ لوگ یہ کام کریں. With regards to that also, اگر کوئی سوال ہو کہ آپ نے ایتھیسٹ کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے اور کس طرح سے ان ایشوز کو ٹیکل کرنا ہے, so you guys can go ahead, we have a few minutes left. کسی بندے نے اگر ابھی تک سوال نہیں کیا in the past 3 sessions, they can also have any sort of question. کوئی سمپل سوال ہو, کوئی مشکل سوال ہو, کوئی مسئلہ نہیں. As long as question ہے, I'm going to try to answer it to the best of my ability. جی حاضر, you can go ahead. عثمان بھائی ایک کوشچن ہے, یہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ریلیجن ہے بالکل فرسٹ ایمان ہے تو آپ نہ پڑھیں, آپ فورس نہیں کریں. یہ تو ہماری رسپانسبلٹی جیسے آپ نے بتایا, جب ہم بات کا مطلب پتہ چل جائے اس کو آگے پہنچانا ہماری تو پھر ان لوگوں کے ساتھ دیکھیں ریلیجن تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا تو ریلیجن اسلام صرف ایک ریلیجن نہیں ہے. ریلیجن تو ایکچولی ٹرانسلیٹس ایز مذہب. اسلام از ناٹ اے مذہب. آئی ایکچولی تھنک کہ مذہب از سلائٹلی پرسنل, ریلیجن از سلائٹلی پرسنل, لیکن اسلام ایک دین ہے.
اور میں آپ کو تھوڑا سا اس کی اگر ایکسپلینیشن دوں تو کمیونزم اور ڈیموکریسی بھی ایک دین ہے. تو ٹھیک ہے، تو اگر کوئی ڈیموکریٹک سسٹم میں آ کر ریسورسز کا غلط استعمال کرتا ہے تو آپ تو نہیں کہتے اس کا پرسنل مسئلہ ہے، آپ تو نیب کو کہتے ہیں کہ اس کے پرسیکیوٹ کریں اور اس کا وہ کریں. ایٹ دا سیم ٹائم جہاں تک ایک بندے کی پرسنل بلیف سسٹم اور اس کے ریلیجس تھوڑی بہت جو لافل پریکٹس کا تعلق ہے، اس میں تو آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے. لا اکراہ فی الدین، یہ ایک سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن اپنے پوائنٹ کو کنوے کرنا، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی تھی، آئی تھنک یو آسکڈ اے سملر کویشچن، کہ اپنے پوائنٹ کو کنوے کرنا آپ کا اخلاقی فرض بھی ہے اور آپ کا حق ہے. اگر آپ کو کوئی آپ کے پوائنٹ پر بات کرنے سے روک رہا ہے نا، یہ ایکچولی دین کے پروسیس کو روک رہا ہے. دے آر ناٹ ایکچولی اپوز ٹو یو، دے ایکچولی اپوز ٹو دا دین آف گاڈ. بیکاز اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ دین کی بات کریں، دین کی تبلیغ کریں، ہر بندہ دین کی ترغیب دے. تبلیغ آپ اس کو کریں گے جو زیادہ تر جو بالکل نان پریکٹسنگ ہے، ترغیب آپ اس کو دیں گے جس کی پریکٹس اپروپریٹ نہیں ہے، آپ اس کو کنسلٹیشن دیں گے. اور الٹیمیٹلی آئی فیل لائک کہ مسلمان کا آئینہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا آئینہ ہے. اگر اگلے بندے کو آپ کو دیکھ کر اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں یا پھر اس کو پروو ہو رہا ہے کہ وہ غلط ہے، دیٹ مینس یو ان دا رائٹ پلیس. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اف دے کانٹ ریئلائز واٹ دے آر ڈوئنگ رانگ، دین اٹس دیئر پرابلم. اور آپ بات کرتی رہیں گی جب تک کہ آپ فیل نہ کریں کہ بات کنوے ہو گئی ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹ شوڈ بی ان اے ریپلسو وے، ان اے انوئنگ وے. اسلام کی اگر آپ نے دعوت کرنی ہے تو سب سے زیادہ حکیمانہ انداز میں، خوبصورت انداز میں، ایک اپیلنگ انداز میں دوسرے کو اٹریکٹ آپ نے کرنا ہے دین کی طرف. اس کے لیے پہلے تو آپ کے اپنے کانسیپٹس کلیئر ہوں اور پھر آپ اس کو گریجولی کریں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، دعوت میں آپ کو دوسرے بندے کی انٹلیکچوئل اسٹیٹ کو جج کرنا ہے. I feel like the problem with also these online sessions is that because you're not sitting face to face with people, it's very hard to understand what other people are thinking or what other people, where they're at with regards to their understanding of that. لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ face to face بیٹھی ہیں let's say, what you can do is کہ you can think about the fact، اس سے questions پوچھیں تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور اگر کوئی انسان اسلام مخالف ہے نا تو پھر آئی تھنک دیو گون اے بٹ فردر دین دی ایسپیکٹ آف ترغیب. پھر ان کو آپ کو تبلیغ ہی دینی ہوتی ہے ایک سینس میں کہ اگر آپ اسلام کے بیسکس پر نہیں آئیں گے تو آپ کو اسلام کی کوئی اگلی چیز سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اور دین اور ریلیجن کی اسپیکٹس کچھ ایسے ہیں کہ جب وہ پبلک مینیفیسٹیشن میں آتا ہے، اگر میں گاڑی غلط چلا رہا ہوں، میں سگنل توڑ رہا ہوں، میں ایکس وائی زی کر رہا ہوں، میں دکان میں جا کے چیزیں لے کر پیسے نہیں دیتا، وہ تو میری پرائیویٹ چیز نہیں ہے نا. تو اگر میرے فلاسفی سے دوسرے لوگ انفلوئنس ہو رہے ہیں تو یہ تو لیگل پرنسپل ہے اور بڑا بیسک آئی تھنک ایون کامن لا میں ہے کہ یو ہیو دا فریڈم ٹو ڈو وٹ یو وانٹ as long as it does not affect the freedom of another person to be able to live their life properly. I don't agree with this principle completely, but I think it's somewhat an understandable principle. اگر تو آپ کی دین کے اوپر بات کرنے سے کسی دوسرے انسان کی پرسنل رائٹ کوئی انفرنج نہیں ہو رہا، اور یہ کوئی رائٹ نہیں ہوتا کہ میں اوفینڈ ہو گیا، آئی ڈونٹ تھنک دیٹس رائٹ. ٹھیک ہے. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس یور رسپانسبلٹی اینی وے. سو آئی ہوپ دیٹ آنسرز دا کوشچن. اچھا، اینی ادر کوشچن؟ یا پھر عاصم آئی تھنک آن ٹائم پورا ہو گیا کیا؟ ہاں بس 6 منٹس رہتے ہیں. تو اگر کوئی اور کوشچن نہیں ہے تو آئی تھنک ول اینڈ اٹ فار ٹوڈے. اور کل کا پھر میں آپ کو وہ پھر بتا دیتا ہوں کہ وہ پورا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ود ریگارڈس ٹو شرک اینڈ بدعت جو ایڈیشنز ہوئی ہیں، اور یہ جو گریو ورشپ ہے اور یہ پیری فقیری کلچر اینڈ ایون آپ کے بہت زیادہ ایک ایکسٹریمزم ہے جہاں پہ بالکل آپ لوگ وہابزم جس کو کہتے ہیں، اور پھر آپ کے دوسری سائڈ پر جو وہابزم کا اپوزٹ ہے وہ پھر آپ کے بریلوی اور اہل تشیع ہیں. اور گریوز کا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود گریوز کے ساتھ کیا کیا، اور آج جو ان کے فالوورز ہیں وہ گریوز کی ورشپ کر رہے ہیں بہت سے. تو ایکچولی یہ جو تضادات ہیں یہ خود بخود ایڈ کیے گئے اور پھر ان کو اسکرائب کیا گیا یا شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ یا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، جبکہ ان لوگوں نے کبھی بھی اپنے فالوورز کو یہ بات کہی نہیں تھی. تو یہ ایکچولی پھر جو آنے والے لوگ تھے انہوں نے اس کو ایڈ کیا اور ایک ایکسکلوسیوٹی کریٹ کی اپنی موومنٹ کے اندر، تاکہ کہ وہ دوسروں کے اندر بھی سیپریشن، اسلامک مین اسٹریم موومنٹ میں بھی سیپریشن کریٹ کر سکیں اور اپنے آپ کو پولیٹیکل اور فائنینشیل پاور اس کے تھرو دے سکیں. کیونکہ جب تک وہ کوئی نئی چیز انوینٹ نہ کرتے وہ مین اسٹریم اسلام سے ٹوٹ نہ پاتے، اور مین اسٹریم سے ٹوٹ نہ پاتے تو ان کا کاروبار نہیں چل سکتا تھا.
I think that's something we have to understand.